अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। हमारे मुल्क में आए दिन कहीं हंगामे, कहीं एहतजाज, कहीं तोड़ फोड़, कहीं जलाओ घेराव, कभी छोटी छोटी बात पर किसी को कत्ल कर देना तो कहीं पर घरों को नजर आतिश कर देना। ये कोई एक वाक़या नहीं है। कुछ लोग इसको शरपसंदी कहते हैं, कोई मजहब की आड़ लेता है, कहीं कम इल्मी और जहालत को पुकारता है। लेकिन क्या हम वाकई एक अदम बर्दाश्त के मुआशरे को परवान दे रहे हैं? और इस अदम बर्दाश्त की क्या वजह है? दीन इस्लाम तो अमन और मोहब्बत का दर्स देता है, भाईचारा और दूसरे की राय के एहतराम का बताता है। तो फिर हम अपनी इन कदरों को क्यों भूलते जा रहे हैं? मुआशरे में बढ़ते हुए इस अदम बर्दाश्त के रवैयों और आगे हमें इसकी मुहर्रिकात पर बात करना भी ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब, जबकि टेलीफोन पर हमारे साथ होंगे वफाकुल मदारिस के चेयरमैन कारी हनीफ जालंधरी साहब और दानिशवर खुर्शीद नदीम साहब भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको हमें वक्त देने का। डॉक्टर खालिद, सबसे पहले बात आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप एकेडमिक भी हैं, पढ़ाते भी हैं। क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और ये वक्त के साथ ऐसा लगता है जैसे बढ़ रहा है? हमारे यहाँ पर ऐसा है कि चाहे तालीम तदरीस हो, आम सेकुलर उलूम की या मज़हब की, उसमें जिस तरह से हमको चीज़ें बताई पढ़ाई जाती हैं, उनमें एक तो मसला ये होता है कि वो यकरुखी इन्फॉर्मेशन होती है। कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने नहीं आती कि एक ही मसले के बारे में मुख्तलिफ़ नुक्ताए नज़र हैं और उनके मुख्तलिफ़ दलाइल हैं। उनमें से अगर किसी शख्स को किसी एक वक्त का किसी एक राय का इंतखाब करना है तो ज़ाहिर है कि ये उसका इख्तियार है, लेकिन उसके लिए उसको गौर करना होगा, मुख्तलिफ़ नुक्ताए नज़र जो उसके सामने आए हैं उनको कंपेयर करना होगा, और फिर जिस बात पर वो मुतमईन है ज़ाहिर है कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, चाहे वो दीन के मामले में कोई बात हो रही है या दुनिया के मामले में हो रही है। अब जब एक शख्स एक राय कायम करेगा और वो सोच समझ के दलाइल का मुकाबला तबादला करके और उसमें तकाबुल को इख्तियार करने के बाद तरजीह कायम करके, तो फिर उसको किसी दूसरे की राय को सुनने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और अगर कोई उससे इख्तलाफ करेगा तो उसे कोई गुस्सा नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो होता ये है कि आम तौर पर जो पॉइंट्स ऑफ व्यू पेश किए जाते हैं वो ऐसे पेश किए जाते हैं कि गोया कि यही सही तरीन नुक्ता नज़र है, इसके अलावा सब कुछ गलत और बातिल है। जो लोग इससे मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं वो गुमराह हैं, काबिल नफ़रत हैं, और ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में जो लोग उसको मानते हैं वो मुश्तइल होते हैं। सो इस वजह से जिस तरह से हमें दीन मज़हब बताया जाता है और दुनिया के मामलात में भी बाज़ पहलू बताए जाते हैं, जैसे तारीख़ है, सियासत में भी, इसमें एक वन साइडेड ओपिनियन है कि जो इतनी फोर्स, इतनी ज़ोर के साथ पेश किया जाता है कि एक आम सुनने वाला स्टूडेंट किसी शख्सियत के जो पेश कर रहे हैं उनसे मुतासिर, वो ये महसूस करता है कि बस एक ही सही बात है और बाकी सारी बातें गलत हैं, और ज़ाहिर है कि इससे इंसान के अंदर आप से आप अदम बर्दाश्त पैदा होती है। तो ये जो कमी है ये हमारी किताबों में है, हमारे टीचर्स असातिज़ा में है, कहाँ नज़र दोनों चीज़ों दोनों में। हमारी निसाब की किताबों में भी ये प्रॉब्लम है, और ज़ाहिर है कि उसी से मुतासिर होते हैं और उन्हीं को पढ़ाते हैं हमारे असातिज़ा कराम टीचर्स भी। जहाँ कहीं ये देखा गया है कि कुछ असातिज़ा ऐसे हैं कि जो एक से ज़्यादा राय पेश करते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर वसअत पैदा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ ये बात भी नज़र आती है कि वहाँ बर्दाश्त है, अदम बर्दाश्त नहीं है, वहाँ सख्ती और शिद्दत नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ मामला करने में नरमी है। सो दोनों ही चीज़ें हैं, यानी जिस तरह से हमारी किताबें लिखी जाती हैं निसाब की और अदरवाइज़, और जिस तरह से हमारे पढ़ाने वाले उनको पढ़ाते हैं, दोनों में ये खामी है कि वो एक यकरुखी बात करते हैं कि जिससे सुनने वाला, मुतासिर होने वाला फिर किसी दूसरी राय को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देता। खुर्शीद साहब, हम बात करें अदम बर्दाश्त की, अक्सर पाकिस्तान में ये देखा है कि फिर ये तशद्दुद की तरफ भी जाती है। तो ये सिर्फ हमारे तालीम की कमी नहीं है, हमारे तालीमी निज़ाम की कमी नहीं है, तो इसमें क्या कोई इकनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं जो फिर तशद्दुद में इसका फिर मुज़ाहरा इसका तशद्दुद के ज़रिए होता है?
اصل روٹس تو اس کے سوشل بیہیویئر میں ہیں، سوشل فیبرک میں ہیں. اس کی مینیفیسٹیشن بعض کا اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ کچھ اکنامک فیکٹرز بھی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے ہماری سوسائٹی اکنامکلی بہت ڈیولپ نہیں تھی ماضی میں، لیکن ٹالرنس لیول ہمارا بہت بہتر تھا. اب ہم اکنامکلی زیادہ ڈیولپڈ ہیں، لیکن ہمارا جو پیشنس لیول ہے، ہماری جو برداشت ہے وہ بہت کم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامک کنڈیشنز یا اکنامک انوائرمنٹ سے کوئی بہت ڈائریکٹ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اصل میں آپ کے اس رویے سے ہے، سماجی فیبرک سے ہے جہاں سے آپ کے رویے پھوٹتے ہیں. بدقسمتی سے 2-3 چیزیں ہمارے ہاں ایسی ہو گئیں، اس کی وجہ سے ہم نے وہ بائی اینڈ لارج جو ایک پیشنس تھا ایز اے نیشن وہ ہم نے کھو دیا. جی. مذہب کی تعبیر مثلا ہمارے ہاں وہ مقبول ہوئی اس میں وائلنس کا عنصر بہت تھا. ہم نے اس کو دعوت کا دین بنانے کی بجائے جہاد کا دین بنایا. حالانکہ جہاد ایک ایکسپشنل کیفیت ہوتی ہے، یہ زندگی کا ایک رویہ نہیں ہوتا. جنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے جب آپ کے سر پڑتی ہے، لیکن جنگ ایک عمومی سماجی رویہ نہیں ہوتا. بالکل. ہم نے مذہب کے جس تصور کو معروف کیا، جس کی آبیاری کی، اس میں جنگ اصل میں زندگی ہے. امن اس میں کہیں درمیان میں آ جائے تو آ جائے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ فیکٹرز مل کے جنہوں نے سوسائٹی کا جو ٹالرنس لیول ہے اس کو کم کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیسک پرابلم اکنامک کنڈیشنز میں نہیں ہے، سوشل فیبرک میں ہے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے جو آپ کو تربیت دی جاتی ہے گھروں پر اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن اگر صرف ایک گھر کی بات ہوتی تو پھر ہم اس کو جانے دے سکتے تھے. لیکن یہ ہمیں ہر طبقے میں نظر آتا ہے اور اکراس دا بورڈ نظر آتا ہے پورے ملک میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوشل فیبرک آپ کو پتا ہے کہ کئی فیکٹر سے مل کے بنتا ہے. جی. یعنی ہم نے اگر آپ سیاست کو بھی، موجودہ سیاست کو بھی آپ دیکھیے، ہم ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. سوشل ایشوز میں بھی غیرت کے نام پہ قتل کے واقعات کو دیکھ لیجیے یا خاندانی جھگڑوں کو دیکھ لیجیے، تو آپ کو لگے گا کہ لوگ ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. یہ صرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے. پرابلم آپ کے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تربیت میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے. سوشل انسٹیٹیوشنز کیا تھا؟ گھر، خاندان، مکتب، اسکول اور میڈیا ماڈرن سوشل انسٹیٹیوشن میں شامل ہے. یہ سب کے سب جو ہیں بائی اینڈ لارج یہ آپ کو ٹالرنس کی تعلیم دینے کی بجائے آپ کو ایک اور طرح کی شخصیت بناتے ہیں. اس میں آپ بڑی ایکسٹریم پوزیشن لینے کے عادی ہو جاتے ہیں ہر طرح کے معاملے میں. اچھا آپ دیکھیے جی خورشید صاحب، جی آپ بتا رہے تھے. میں کیا رہتا مثلا تعلیم کا فیکٹر آپ دیکھیے نا. سوشل ایشوز میں گاڑی کھڑی کی آپ نے، دوسرے نے کی، دونوں میں لڑائی ہو گئی. اس میں پھر محبود و کیا کہتے ہیں ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہو کوئی غیر پڑھا لکھا ہو. اس کا مطلب یہ کہ تعلیم سے بھی فرق نہیں پڑ رہا سماجی رویے میں، وہ آپ کا ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. اچھا خورشید صاحب، اگر ہم دیکھا جائے تو کرٹیکل تھنکنگ جو ہے نا اس سے بھی فرق پڑتا ہے، مکالمہ جو ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے ٹی وی چینلز پر کئی مختلف قسم کے ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں جس میں مختلف پوائنٹس آف ویو بھی سامنے آتے ہیں، لیکن وہ کیا پھر برداشت کو فروغ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کا رکھنا کہ جو ماڈرن سوشل میں میڈیا سر فہرست ہے اس نے بھی اوور آل آپ کا جو ٹالرنس لیول ہے اس کو کم کیا ہے. آپ کے ہاں ڈائلاگ نہیں ہوتا، آپ کے ہاں مناظرہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں مکالمہ نہیں ہوتا. پولیٹیکل لیڈرز، اینالسٹ جب جمع ہوتے ہیں تو وہ مکالمہ نہیں کر رہے ہوتے. ایسا نہیں کہ ایک اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، دوسرا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، بلکہ وہ مناظرہ کرتے ہیں. اور مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو اینٹ، جو پتھر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ کو اصل میں دوسرے کا سر توڑنا مقصود ہوتا ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں جو آتا ہے آپ مارتے ہیں. تو یہ اس سے ٹالرنس لیول کم ہوا ہے. ہم نے مکالمے کی اس فضا کو پروموٹ نہیں کیا، ہم نے مناظرے کی فضا کو پروموٹ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹاک شوز بھی آپ کے انہوں نے ٹالرنس لیول کو کم کیا ہے. اور بدقسمتی سے ایک ریٹنگ کا ایسا چکر پڑ گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پروگرام پاپولر ہوتا ہے. سبسٹینس کم ہو گیا. کرٹیکل تھنکنگ جیسے آپ نے کہا، لوگوں کے اندر انالیسس نہیں ہوتا. لوگ بس پوائنٹ سکورنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اور آپ شو گویا جیتنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک مارکا جیتنا ہے. اس میں پھر جو پتھر، جو اینٹ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے آپ مارتے ہیں. آپ کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ نہیں کرتے، آپ مکالمے کو ڈیولپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خالد صاحب، تعلیمی نظام کو اگر دیکھا جائے تو ذرا سرکاری سکولز بھی ہیں، پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، اور ڈفرینٹ لیولز آف ایجوکیشن ہے پیرلل.
تو کوئی ایک جو ہے جو زیادہ حاوی ہے یا نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پر کہا جائے کہ پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کے پاس فریڈم ہے کہ وہ اپنا نصاب پیش کریں، اپنی ٹیچرز سسٹم اپنا ہی پیش کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، بہتری تو یقیناً ہوتی ہے، لیکن ایک جزوی طور پر بہتری ہوتی ہے. پوری ملک کی قومی سطح پر اس سے پرابلم پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم یکساں نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں مختلف تعلیمی اداروں میں پاکستان کے مختلف بچے مختلف طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ جو ہمارے سلیبس میں یونیفارمٹی ہے وہ نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اداروں کے مقابلے میں کہ جن اداروں میں محض بات پہنچائی جاتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ جس کی تیاری کے لیے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس کو رٹنا ہوتا ہے اور اس کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے، جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں دی جاتی، کوئی کرٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا ہوتی. اس کے مقابلے میں یقیناً بعض پرائیویٹ سکول سسٹمز میں جو نظام رائج کیا گیا ہے، جو لیٹس فیس اٹ مغرب سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، امپورٹ کیا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے نظام میں تقسیم ہوئی ہے، اس سے پھر ٹالرنس کے لیول میں کمی آتی ہے. ہر نظام سے متعلق گروہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف، ممتاز، ڈفرنٹ نقطہ نظر رکھنے کا حامل سمجھتے ہیں، اور اس میں بھی ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے. تو ملکی سطح پر ٹالرنس کو فروغ دینے کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے اور ایک نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جو ہر جگہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے 12 سال تک کے لیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسپیشلائزیشن کی دنیا میں جو جس طرح چاہے اپنی زندگی کا رخ اختیار کرے. اب وقت ہوا ہے بریک کا. ڈاکٹر اور خورشید صاحب سے بات چیت ہم جاری رکھیں گے اور بات کریں گے کلچر آف ڈائلاگ کو کیسے فروغ دیا جائے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کی. خورشید صاحب، ایک جو کلچر آف ڈائلاگ ہے اس کو پھر کیسے فروغ دیا جائے؟ تعلیمی نظام ہم نے دیکھ لیا ہے، وہاں بھی اصلاحات تو نظر نہیں آ رہی، تو ہم اور طریقے اپنا سکتے ہیں جس سے یہ پروموٹ ہو؟ میرا خیال دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو روایتی سماجی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے گھر کا ادارہ ہے، جیسے خاندان کا ادارہ ہے، جیسے مکتب ہے، جیسے مسجد ہے، اس کو ریوائو کیا جائے. ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ یہ جو چوپال ہوتے تھے، یہ جو خاندان کے ادارے ہوتے تھے، اس میں لوگ مل بیٹھتے تھے، اپنے ایشوز کو ریویل کرتے تھے، اس پہ بات کرتے تھے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ افیکٹو نہیں رہے. آپ کے خاندان کا ادارہ نہیں رہا، رشتوں کے درمیان تعلق واسطہ اس طرح سے نہیں رہا. ایک تو فرق یہ پڑ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ماڈرن انسٹیٹیوشن جیسے ابھی بات ہوئی، آپ نے بھی ذکر کیا کہ میڈیا جو ہے وہ ٹالرنس کو پروموٹ نہیں کرتا. تو اس لیے پہلا کام جو کرنے کا ہے ڈائلاگ کے فروغ کا، وہ ایک تو آپ نے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ریوائو کریں. خاندان ہے، مسجد ہے، چوپال ہے. دوسرا یہ ہے کہ ماڈرن جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے میڈیا ہے، ان کو اپنے لیے سوشل کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیے. اور تیسرا میں آپ کو بتاؤں جو ایجوکیشن سسٹم میں بڑا خلا ہے، جس کا بھی ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، جی، وہ مدرسے کا ہو یا ماڈرن ہو، دونوں میں بیہیویئرل سائنسز کو نہیں پڑھایا جاتا اور آپ کے اوور آل سوشولوجی یا سوشل کنڈکٹ کو نہیں پڑھایا جاتا. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ سماجی رویہ کیا ہوتا ہے اور سماج کے اداروں کو کیسے آپ نے افیکٹو بنانا اور کام کرنا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے کہ دونوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، مدارس کو بھی اور ماڈرن ایجوکیشن. دونوں میں آپ آداب نہیں سکھاتے، مینرز نہیں سکھاتے. جی، آپ کسی کو عالم بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن تو دیتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے یہ آپ کہیں کسی ایجوکیشن نہ ماڈرن کا حصہ ہے نہ قدیم تعلیم کا حصہ ہے. قاری صاحب، یہاں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ ابھی خورشید صاحب نے بھی کہا کہ چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو، جی، چاہے مدارس ہوں، تو جو ایک جو کہتے ہیں مینرز،
یہ نہیں سکھایا جاتا، بلکہ اسلام جو ہے وہ تو امن و محبت کا دین ہے، لیکن یہ پھر آگے ہمیں معاشرے میں اس کا فروغ نظر نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھے اس پروگرام میں شریک گفتگو کرنے پر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ تب کامل اور مکمل اور جامع ہوگا جب اس کے ساتھ تربیت بھی ہو. صرف تعلیم یہ نہ انسان کو انسان بناتی ہے اور نہ ہی اس سے تمام تر وہ مطلوبہ نتائج اور اہداف حاصل ہو سکتے ہیں جب تک کہ اس کے ساتھ تربیت نہ ہو. اسی لیے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اور قبول ہوئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے دنیا میں پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا، اس کا ذکر قرآن میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کریم میں اس مفہوم کا جہاں بھی ذکر آیا وہاں تعلیم کتاب و حکمت اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تزکیہ، جس کا معنی تربیت، اچھا انسان بنانا اور اچھے عقائد، نظریات، افکار اور اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. اور حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف تعلیم نہیں تھا بلکہ تربیت بھی تھا، بلکہ بعض جگہوں پر تو اللہ نے تعلیم کا ذکر بعد میں کیا ہے اور تزکیے کا ذکر پہلے کیا ہے. جس کا مطلب یہ کہ شروع میں بتا دیا گیا کہ اصل تعلیم سے مقصد جو ہے وہ تربیت ہے. اور خود حضور علیہ السلام نے بھی صرف اتنا نہیں فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، بلکہ ساتھ ہی فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں تو ایک اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے، حسن اخلاق کی تعلیم و تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کے اصل مقصد تربیت ہے. ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آج تعلیمی ادارے تو ہیں، وہ تربیتی ادارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں دین کو یا کسی بھی چیز کو پڑھا تو جاتا ہے مگر سیکھا نہیں جاتا، جبکہ اصل چیز سیکھنا ہے. اب جہاں تک بات ہے دینی مدارس کی اور ہمارے جنرل ایجوکیشن کے اداروں کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب بہرحال دینی مدارس میں تربیت کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی. آج اس میں کچھ کمی ہے، اور لیکن پھر بھی کسی حد تک مدارس میں ایک اچھے اخلاق اور آداب کی تعلیم ہے اور اس کو سکھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے اندر مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو جنرل ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ماڈرن تعلیم کے ادارے ہیں، اس میں بھی اب اگر ہمارا مطمع نظر یہی ہو کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیسے کیسے زیادہ کمانے ہیں، ہم نے کس طرح بڑے منصب پر پہنچنا ہے، تو ظاہر ہے اس سے پھر انسان ایک اچھا انسان نہیں بنتا. لہذا ہمیں ضرورت ہم اپنے تعلیمی نظام کو ری وزٹ کریں، ہم اپنی ایجوکیشن پالیسی کو ری وزٹ کریں، اپنے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر نظر ثانی کریں، اور اس میں بالکل دینی مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر بھی نظر ثانی ہوتی ہے، ہونی چاہیے. مزید اس کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے ملک و قوم کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. آج ہمیں آپ کو اچھا انجینئر کو مل جائے گا، اچھا سائنسدان مل جائے گا، لیکن آج دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ اچھا انسان مل جائے. قاری صاحب، لیکن ہمیں نظر جو آتا ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو علماء کا کیا کردار ہے برداشت پیدا کرنے کا، دوسرا پوائنٹ آف ویو سننے کا، تاکہ یہ معاملہ جو ہے جو ہمیں تشدد بھی نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ بھی کم ہو؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آئے دن ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور میں یہ کہوں کہ اگر یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے، میں تو دنیا کے تمام معاشروں کی بات کروں گا. اس لیے کہ آپ آج دنیا کے جس ملک میں بھی دیکھ لیں اور جس مذہب کو ماننے والے میں بھی دیکھ لیں، کچھ تھوڑا بہت پرسنٹیج کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اور ہر جگہ پر انسانی معاشروں میں کچھ انتہا پسندی اور عدم برداشت اور تشدد یہ بہت زیادہ آ رہا ہے. اور وہ انتہا پسندی صرف ان لوگوں میں نہیں ہے جو مذہب یا مسلک کی اپنی پہچان رکھتے ہیں یا جن کی زیادہ وابستگی مذہب کے ساتھ ہے، بلکہ جو سیکولر مائنڈ لوگ ہیں یا جن کو ہم ماڈرن کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ یہ کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے یا مسلک پر اس انداز میں کہ اس کو وہ اپنے یہ تعصب کی بنیاد بنائے، لیکن ان میں بھی اپنے نقطۂ نظر کے اعتبار سے انتہا پسندی آ رہی ہے. اس انتہا پسندی اور تشدد کو روکنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے ہمیں اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا. دوسرا، ہمیں ڈائیلاگ کو، مکالمے کو فروغ دینا.
اور تیسرا یہ کہ ہم لاجک اور دلیل منطق استدلال کی طرف آئیں. ہم لوگ جو اب چلے گئے ہیں ویپن کی طرف, اسلحے کی طرف اور دوسروں کو پر حملے کرنے کی طرف, اس سے ہمیں واپس آنا ہوگا. اور ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتے ہیں بلکہ وحی کا درجہ دیتے ہیں. ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا, دوسروں کا نقطۂ نظر سننا ہوگا. الحمدللہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بہت سے ایسے فورم تجویز کیے اور بہت سے ایسے سیمینار, ورکشاپ, کانفرنسیں کی اور کر رہے ہیں جس میں ہم ڈائیلاگ اور مکالمہ اور بات چیت کو ہم فروغ دے رہے ہیں. میں تو اپنے یہاں اسٹوڈنٹ کو اور طلباء کو بھی بار بار یہی بات سمجھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمیں اس سلسلے میں مکالمے کو فروغ دینا چاہیے. اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے جی. اور میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. اور پھر اب تو ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی انتہا پسندی, آپ دیکھیں کہ سیاسی انتہا پسندی کدھر جا رہی ہے, کدھر قوم کو لے کر جا رہی ہے, تشدد کدھر لے کے جا رہا ہے. آپ کی لیڈرشپ, جب لیڈرشپ کے رویوں میں تشدد آئے گا, یہ آئے گا کہ مار دو, جلا دو, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پھر قوم کے اندر کہاں اعتدال آئے گا, اس میں ٹالرنس, ہارمنی کہاں آئے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے اندر اور قیادت کے اندر بھی ضرورت ہے کہ قیادت پر محنت کر کے اس کو بھی پرتشدد رویوں سے پرامن رویوں کی طرف لایا جائے, انتہا پسندی سے اعتدال کی طرف لایا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد, کیسے پروموٹ کیا جائے جو کلچر آف ڈائیلاگ ہے, کیونکہ میڈیا پہ بھی بات ہوگی, اسکول پہ بھی بات ہوگی, کیا گورنمنٹ کی کوئی رسپانسبلٹی بھی ہے, ایک منسٹری بھی ہے ریلیجس افیئرز کی؟ بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے گورنمنٹ اور منسٹریز, اگر ان کے پاس اختیار ہے اور وہ اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ عدم برداشت, انٹالرنس کہتے ہیں, یہ پیدا ہوتی ہے بعض وجوہات کی بنا پر. دیکھیے, اگر میں ایک خاص ماحول میں رہتا ہوں, اپنی ہی طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں, اپنے ہم خیال, اپنے ہی طرح کا لباس پہننے والے, اور دوسرے لوگوں سے بالکل کٹا ہوا ہوں, تو یہ فطری بات ہے کہ پھر میرے اندر دوسروں کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ مجھ سے ڈیفرنٹ ہیں, اور ڈیفرنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غلط ہے, یہ چیز بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جتنا زیادہ انٹریکشن بڑھایا جائے گا, میں اسی لیے بار بار درخواست کرتا ہوں اپنے مذہبی رہنماؤں کی خدمت میں بھی کہ وہ اپنے مدارس میں بھی, اپنی مساجد میں بھی اس بات کو ختم کر دیں کہ یہ کوئی دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے. سب ایک دوسرے کے ہاں آئیں, سب ایک دوسرے کے ہاں لیکچرز دیں, ایک دوسرے کو پڑھائیں, ایک دوسرے کے سوالات کو فیس کریں. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سے آپ کو دوری ختم ہوگی. اور ایک دوسری چیز جو بڑی اچھی جالندری صاحب نے بات کی کہ مختلف پوائنٹس آف ویو کو کھلے ذہن کے ساتھ سنیں, اور ہم اپنے سٹوڈنٹس اور فالوورز کو انکریج کریں کہ دیکھو, ہمارا مسئلہ ہے سچائی کو جاننا, اور سچائی کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم ایک نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. دوسروں کی بات بھی دھیان سے سنو, اور وہاں اگر تمہیں کوئی سچائی نظر آئے تو اس کو بھی مضبوطی سے پکڑو. اگر ہمارے لیڈرز کی طرف سے, ہمارے علماء کی طرف سے, اور آپ جس منسٹری کی بات کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کی, وہ بھی اس بات کو پروموٹ کرنے میں ایکٹیو ہو جائے, اس کلچر کو آگے بڑھایا جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ٹالرنس لیول بڑھے گا. خورشید صاحب, جالندری صاحب نے بہت اچھی بات کی, صرف مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے بلکہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں سیاسی, ایک طرح کی سیاسی انتہا پسندی بھی ہے. اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو ایک فار رائٹ بھی ہے. فی الحال امریکی انتخابات ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹیز کے جو کیا کہتے ہیں ووٹرز ہیں, ان کے درمیان جو اختلاف رائے ہے, اس کے بھی بہت زیادہ ایک ایکسٹریم پوائنٹس آف ویو ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ صرف مطلب سیاسی انتہا پسندی میں بھی اضافہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور قاری صاحب کو صحیح فرما رہے تھے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر میں اپنی بات کو محدود کروں تو اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ ملک میں ایسے رویے پروان چڑھ رہے ہیں, ایسی سیاسی لیڈرشپ آگے آ رہی ہے جو کسی قانون کو, کسی آئین کو, کسی دستور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سیاست میں ایک نقطہ نظر اختیار کیا ہے, عدالت اگر اس کو نہیں مانتی تو ہم عدالت کو نہیں مانتے, حکومت اس کو نہیں مانتی تو ہم حکومت کو نہیں مانتے. سماج کا کوئی طبقہ, ریاست کا کوئی ادارہ ہماری بات اگر ٹھیک نہیں سمجھتا, ہم سے اختلاف کرتا ہے, تو ہمارے نزدیک اس کا وجود بے معنی ہے.
یہاں تک بات پہنچ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے, ہم دارالحکومت کو سیل کر دیں گے. یہ رویے جو ہیں یہ بھی اصل میں اسی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں. میں آپ سے کروں کہ سماج کی جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ صرف مذہبی نہیں ہوتی, لیڈرشپ سیاسی بھی ہوتی ہے, بالکل. سماجی بھی ہوتی ہے, تعلیمی بھی ہوتی ہے. سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم نے اپنے وزارت مذہبی امور حکومت کے بعض کام ہیں جو ان کو کرنے چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سطحی سطحوں پہ سطحی طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہے. مثلاً مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں نماز ایک وقت پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس سے مذہبی ہم آہنگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے جب آپ کے ملک میں مذہبی تعلیم مسلک کی بنیاد پر مرتب ہوگی, مسجد مسلک کی بنیاد پر بنے گی, تو اس کے بعد ایک وقت میں اذان دینے سے کیا ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی؟ نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کے اور مذہب کے اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کو معاملے کی نوعیت کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہے. تو سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. علماء کی بات آپ نے کی, دیکھیے علماء کے پاس مسجد کا ادارہ ہے, بالکل. علماء کے پاس اور جو مدرسے کا ادارہ ہے. بہت طاقتور ادارہ بھی ہے جو مسجد کا ادارہ ہے. مسجد کے ادارے سے ہر جمعے کو ان کو پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ عوام سے گفتگو کریں. اس کے علاوہ بھی مواقع ہوتے ہیں کہ وہ عوام سے براہ راست, ہمارے ہاں جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں سماجی, شادی نکاح کا موقع ہوتا ہے, اس میں خطبے دیے جاتے ہیں. تو بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جب عالم انٹریکٹ کرتا ہے سوسائٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اس موقع پہ وہ کیا میسج دیتا ہے, کیا میسج عمل دیتا کا ہے؟ خورشید صاحب, ہاں. میں آپ کو یہاں روکوں گی کیونکہ وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہم بات چیت جاری رکھیں گے کہ علماء اور مساجد ان کا کردار وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں. مثال ایک بنگلہ دیش کی بھی ہے, لیکن بریک کے بعد بات کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید. خورشید صاحب, بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک بہت کردار ادا کر سکتے ہیں مساجد, پیغام جو دے سکتے ہیں. تو آپ اپنی بات مکمل کر رہے تھے کہ کس طرح کے پیغامات دے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ خطبات جو ہیں وہ گورنمنٹ اپرووڈ ہوں گے اور وہ ایک ہی خطبہ ہے جو جمعے کو دیا جائے گا. میں تو اس کے حق نہیں ہوں. یہ تو ایک آپ آزادی رائے پہ قدغن لگانے والی بات ہے. جو بات کہی جا سکتی ہے اور جو ریاست کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جمعے کا سٹیج اور مسجد کا سٹیج نفرت وہ مذہب کے نام پر ہو, سیاست کے نام پر ہو, اس کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تجربہ اس سے ایک بہتر تجربہ ترکی نے کیا ہے. وہاں دیش کے نام سے ان کے وزارت مذہبی امور میں ایک ادارہ قائم ہے جو مساجد کے نظام کو ریگولیٹ کرتا ہے. یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کسی مسجد میں جو خطیب ہے, امام سے زیادہ عام رول خطیب کا ہے جب وہ جمعے کے خطبے سے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے. یہ خطیب کی ہے. ہمارے یہاں نظام ہائے وفاق موجود ہیں, ان سے فارغ تحصیل ہے ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس کو واچ کیا جائے کہ وہ کیا تعلیم دیتا ہے. مسلک کے نام پر لوگوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتا ہے, مذہب کے نام پر فاصلے پیدا کرتا ہے, یا وہ جو تطہیر ابھی ذکر کیا قاری صاحب نے, تزکیہ جو اصل مذہب کا پیغام ہے, تزکیہ نفس, نفس, اس کا میسج دیتا ہے, کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک محکمہ ضرور ہونا چاہیے جو ریگولیٹ کرے مساجد کے نظام کو, مدرسے کے نظام کو, کیونکہ مذہبی تعلیم بھی اگر مسلکی ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مسجد غیر مسلکی ہو. ٹھیک ہے. جب ملک میں مذہبی تعلیم مسلکی ہوتی ہے تو مسجد بھی لازماً مسلکی ہوگی. جی. اس کو ریگولیٹ کرے, بجائے اس کے کہ کوئی ایک خطبہ لکھ کے آپ لوگوں کو دے دیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ انفاق پیدا کریں جس میں کوئی چیز غلط نہ ہو, اور جب ہو تو اس پہ ریاست سختی سے نوٹس لے. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ کرنے کا کام جو ہونا چاہیے. قاری صاحب, اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ریگولیشن ہونی چاہیے, خطبہ ہونا چاہیے جو شاید ممکن نہ ہو پاکستان جیسے ملک میں, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ایک امن اور محبت اور برداشت کا پیغام جو ہے جائے سب لوگوں کو مسجد سے؟ میں بالکل اس سلسلے میں ندیم صاحب کی رائے سے متفق ہوں. یہ تو قابل عمل بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہر مسجد کو خطبہ لکھ کر حکومت کی طرف سے دیا جائے. یہ عملاً ممکن بھی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے یہ اس پر بھی پابندی اور قدغن ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے تمام چینلز کے اینکر سے اور آپ سے کہا جائے کہ آج کے بعد جو آپ نے ٹاک شو کرنا ہے اور اس کا تمام مواد جو ہوگا وہ آپ کو پیمرا لکھ کر بھیجے گا اور آپ نے اسی کے اندر آپ نے وہ گفتگو کرنی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو ہماری رائے کی آزادی پر آپ قدغن لگا رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی کوئی اچھے نہیں ہوں گے. تو پھر دوسری طرف حل پھر کیا ہو سکتا ہے؟ حل اس کا یہی ہے
کہ کہیں سے بھی نفرت کی آواز نہ اٹھے، نہ وہ سوشل میڈیا سے اٹھے، نہ الیکٹرانک میڈیا سے اٹھے، نہ پرنٹ میڈیا سے اٹھے، نہ مسجد سے اٹھے، نہ کسی مذہبی نہ کسی سیاسی اجتماع سے. اس پر ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جہاں پر ریاست کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں منافرت کو فروغ نہیں دینے دیتے، وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، دنیا کے اور ممالک دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو منافرت نظر نہیں آئے گی، اختلاف ضرور موجود ہوگا. لیکن جہاں بدقسمتی یہ ہو کہ کچھ ادارے یا کچھ افراد، حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے خود منافرت کی بنیادیں رکھیں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا نظر. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مسجد کے امام کے لیے بھی، خطیب کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کوالیفکیشن طے ہونی چاہیے. اب بہت سی ایسی مسجدیں ہیں ملک میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، وہاں پر اور خود گورنمنٹ کے سیکٹر میں وہ ایک دکھلاوے کی حد تک ضرور ہوتا ہے کہ یہ کوالیفکیشن ہو، لیکن وہاں بھی سفارش چلتی ہے، وہاں بھی دوسرے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں. تو خطیب کے لیے کوالیفکیشن ایک میرٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے جو آواز اٹھے وہ مستند بھی ہو اور وہ قوم کو جوڑے، قوم کو توڑے نہیں. میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہوگا. اور ہمیں اپنے پورے تعلیمی نظام کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے تمام اداروں کے اندر ہمیں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہوگا. ڈاکٹر خالد، گلی گلی میں مسجد ہوتی ہے تو یہ ریگولیشن کا کام جو ہے حکومت کر پائے گی؟ اور دوسرا، جو نفرت انگیز مواد جیسے جالندری صاحب نے بھی کہا سوشل میڈیا پہ بھی پایا جاتا ہے، ٹی وی پہ بھی پایا جاتا ہے، اس پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے؟ امبر، بات یہ ہے کہ یہ بات کہ آزادی رائے پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بالکل طے شدہ اصول ہے. لیکن میں اپنے فاضل شرکاء سے اس معاملے میں ذرا سا اختلاف کروں گا کہ یہ تو ہمارے دین کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہم کو دی ہے مساجد کے بارے میں، خلفائے راشدین کے ہاں جو قائم ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کا نظام تو مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، اور مسجد میں جمعے کا خطبہ وہی ہے کہ جو یا تو دے گا یا اس کی سرپرستی میں ہوگا. آپ اس کو لکھا ہوا لگا بندھا نہ بنائیں تو کم سے کم کوئی نہ کوئی سپرویژن تو ہونی چاہیے. میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں رائج ہے، اس کا تجربہ ہو رہا ہے کامیابی کے ساتھ. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے نام سے جو کالونیز ہیں، اس میں جو مساجد ہوتی ہیں ان کے لیے جو خطیب منتخب ہوتے ہیں ان کا انٹرویو ہوتا ہے، جیسا کہ جالندری صاحب نے بجا فرمایا کہ ان کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ان کو میرٹ پہ آنا چاہیے. اور پھر وہ جمعے سے پہلے 2 مرتبہ تمام خطیب ملتے ہیں، اپنے خطبے کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں. جب ملک کے بعض کالونیز میں ایسا ہو سکتا ہے تو ہر جگہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ بات حکمرانوں کو اس کا احساس دلانا چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ محض آزادی رائے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آزادی رائے ہی تو ہے کہ جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے کہ لوگ اپنی مساجد میں بیٹھ کے اپنی آزادی سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں. تو اس کے اوپر لازماً قدغن ہونی چاہیے. مثالیں دی گئی ہیں ترکی کی، سعودی عربیہ کی. چلیں بنگلہ دیش میں ابھی ابتدا ہوئی ہے، ایک کروڈ چیز ہوئی ہے. ملیشیا میں آپ دیکھیں کہ یہ چیز کامیابی کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہاں کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکمرانوں کو آگے بڑھ کر ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب خورشید صاحب بات کو آگے بڑھائیں. کئی مثالیں موجود ہیں. اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ڈی ایچ ای کی مثال ابھی ڈاکٹر خالد نے بھی بتائی، تو یہ از اٹ پریکٹیکل؟ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات اصولاً تو درست ہے. ہماری روایت تو یہی ہے کہ مسجد کا جو ممبر ہے وہ سرکار میں آگے بڑھتا ہے اور اس فورم کو سرکار استعمال کرتی ہے قومی پالیسی کے اظہار کے. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کے حکمران اس بات کی اہلیت رکھتے تھے اور ان کی عمال یعنی ان کے جو قائم کردہ ذمہ داران ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پہ ریاست کے اور مختلف عہدوں پہ فائز لوگوں کو اپنی بات کہہ سکتے تھے. اب صورتحال بدل چکی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ عباسیوں کے دور سے یہ شروع ہو گیا تھا کہ حکمرانوں نے جمعے کا خطبہ دینا چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف آنا چھوڑ دیا. اب شاید بہت ممکن بھی نہ ہو کہ دنیا میں جیسے ادارے بن چکے ہیں، میں اصولاً اس بات سے اتفاق کرنے کے باوجود جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ریگولیٹ کرنا اس کا، یہ ریاست کو یعنی آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں بجائے اس کے خود حکمران خطبہ دے. اس کا مطلب ریگولیٹ تو کر سکتا ہے وہ،
مدرسے کی ایجوکیشن کو، مدرسے کو. اور جیسے یہ کہا گیا کہ جو بعض ممالک میں اور بعض لوگوں نے سجیسٹ کی، مثلا یہ ابھی اس میں ٹیونیزیا میں یہ ہوا، یہ جو وہاں کی سب سے بڑی اسلامک موومنٹ ہے راشد غنوشی صاحب کی اندازہ، اس میں یہ فیصلہ کیا، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو کسی مسجد کا خطیب ہوگا اس کو ہم اپنی پارٹی کا ممبر نہیں بنائیں گے. مسجد پہ خطیب کسی سیاسی پارٹی کا رکن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح کی اصلاحات، اس طرح کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہو کہ مسجد کا ادارہ ایک غیر جانبدار ادارہ ہو، اس کی تمام تر توجہ اس پہ ہو کہ وہ لوگوں کی اخلاقی اور ان کی جو دیگر روحانی تزکیہ اور تذکیر ہے اس کا کام کرے. یہ کام تو کیا جا سکتا ہے اور یہ کیا جانا چاہیے. ریاست کی مداخلت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ فورم غلط کاموں کے لیے استعمال نہ ہو. یہ اس کے لیے استعمال نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو وہ آپ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں نا، مختلف مسجدوں کے خطیب مختلف سرکاری سیاسی جماعتوں کے رکن ہوتے ہیں، بالکل مختلف مذہبی جماعتوں کے رکن ہوتے ہیں، اور وہ ان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ مساجد ایک طرح سے مذہبی جماعتوں کے دفاتر بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ مسجد کا خطیب کسی سیاسی جماعت کا، کسی مذہبی جماعت کا باقاعدہ وابستہ لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، اور واچ کرے، کمیٹی بنا دیں، لوگوں کی کمیٹی بنا دیں، عوام کی کمیٹی بنا دیں. وہ واچ کرتی رہے کہ اس کا فورم لوگوں کی تزکیے کے لیے، اخلاقی بہتری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا مذہب کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے، یا لوگوں کے درمیان منافرت پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے. قاری صاحب، یہاں پہ حل جو ہے، ہم نے 2-3 جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی بھی کی ہے، کچھ حل بھی بتائے ہیں، لیکن اگر آپ کے بس میں بات ہو، جیسے آپ ہیں سربراہ وفاق المدارس کے، تو آپ کیا اقدامات آگے چل کر کیا کر سکتے ہیں، اور حکومت کیا کر سکتی ہے، لوگ انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں تک انفرادی طور پر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اس بات کا شعور اور اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ ہمیں معاشرے میں برداشت کو فروغ دینا ہے اور یہاں سے انتہا پسندی اور تشدد کو ختم کرنا ہے. جب تک پہلے ادراک نہیں ہوگا، تدارک نہیں ہوگا. آج ہم تشدد کو بھی ہم نے تقسیم کر دیا ہے. جو ہمارے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تشدد ہے، جو ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ تشدد نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہمیں اس میں بھی کوئی لکیر کھینچنی ہوگی جس سے واضح ہو. دوسری بات یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے حصے کا کام تو کرنا چاہیے نا. ہمیں یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ فلاں ادارہ یا حکومت یا فلاں لوگ کر رہے ہیں، یعنی ہمیں اپنے حصے کے کام کا آغاز کرنا چاہیے اور ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. ہمیں اس طرح کے اپنے چینجنگ لانی چاہیے، اصلاحات لانی چاہیے. چنانچہ میں الحمدللہ وفاق المدارس کے فورم سے اور ہمارے تنظیمات مدارس ہیں وہ مسلسل اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نصاب میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. ہم نے ابھی ایک پیس بک کے نام سے کہ اسلام میں تعلیم امن کے نام سے ایک بک بھی تیار کی جو آہستہ آہستہ مختلف مدارس میں، اسکولوں میں شروع بھی ہو رہی ہے. ہم اس کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے حصے کے کام کا آغاز کرنا چاہیے. اس بات کی کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. اگر میڈیا اس طرح کے ٹاک شو ترتیب دے، آپ دیکھیں اب ہمارے میڈیا کے جتنے ٹاک شو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں ہمارے سیاسی حالات پر، ملکی حالات پر. کتنے میڈیا چینلز ہیں جن کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں برداشت کو اور ہم نے معاشرے میں میانہ روی کو اور اعتدال کو اور تحمل کو فروغ دینا ہے. اور کتنے پروگرام سال میں وہ اس موضوع پر کرتے ہیں اور اہل علم کو بلا کر وہ اس موضوع پر اظہار خیال کرواتے ہیں. آپ کے یہاں ڈیلی جو تبصرے ہوں گے ہمارے چینلز پر ہوں گے وہ سیاسی معاملات پر ہوں گے، لیکن ہمارے جو اس وقت قوم کدھر جا رہی ہے اور ہمارے اندر رویے کیا رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہو. ٹھیک ہے قاری صاحب، ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر خالد سے میں پوچھوں گی کہ اصلاحات جو ہیں کہاں ممکن ہے، کہاں ہو سکتے ہیں، واٹس پاسبل، کیونکہ ہم بہت جنرل باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر کچھ ہوتا تو کچھ. میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال بنگلہ دیش کی دوں. وہاں لیڈرز آف انسپریشن کے نام سے ایک کوشش ہوئی ہے اور جو جاری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ یونائٹڈ پاکستان تھا تو بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن ویسٹ پاکستان سے زیادہ ہوتی تھی. اب ان کی ہم سے کم ہے. کسی کو اس سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی. بنگلہ دیش میں جو خطیب حضرات ہیں ان کو وہ ٹریننگ کے لیے بلاتے ہیں اور ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں
ان کو باتیں سمجھاتے ہیں, ان کو کلیریفائی کرتے ہیں اور پھر ان کو واپس بھیجتے ہیں. وہ پھر لوگوں کے سامنے جو نقطہ نظر ان کو صحیح لگتا ہے اس کو پیش کرتے ہیں. ہماری حکومت بھی, ہماری مذہبی امور کی وزارت بھی یہ کام کر سکتی ہے کہ بہت اچھا, بہت ایفیکٹو ٹریننگ پروگرام وہ جاری کرے, جس میں خطیبوں کو بلائیں, ان کو ٹرین کریں, ان کو کچھ انسینٹیو دیں. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے, اس سے بہت بہتری ہو سکتی ہے. اچھا, اب میں آپ سے سب سے پہلے خورشید صاحب, یہ جو تجویز ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ انٹرفیتھ ہارمونی کانفرنسز بھی ہوتے ہیں, سال میں ایک بار ہوتی ہیں, بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, لیکن اگر اس قسم کے تربیتی پروگرام کا انعقاد ہو تو شاید پریکٹیکل سلوشن بھی مل سکے. جی جی, یہ بالکل عام تجویز ہے. دیکھیے, ہمارے یہاں اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے ہوتی ہے. بعض ملکوں میں ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں جن نے ایم اے امامہ کی کوشش شروع کی ہے, یعنی ماسٹرز کی ڈگری ہے امامت کے پورے انسٹیٹیوشن کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ سے ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے امامت کو. اس میں امامت بھی ہے, خطابت بھی ہے, اس کو سیکھنا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے. لیکن دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہے. خطیب جب گفتگو کرتا ہے تو خود اس کو فن خطابت کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بات کیسے کی جاتی ہے. جی. تو اگر امامت کو ایک باقاعدہ ڈسپلن کا درجہ دے کر اس کی تربیت کی جائے اور اس کو ایک ڈگری کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا جائے اور اس میں بتایا جائے کہ سوشل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کے کانٹیکس میں کیسے اپنی بات کہنی چاہیے, بات کہنے کا اچھا انداز کیا ہوتا ہے, لوگوں کی عقل کے مطابق کیسے گفتگو کی جاتی ہے, کانٹینٹ کیا ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. وزارت مذہبی امور کے تحت بھی کر سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ قاری حنیف صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کی مشاورت سے جو ہمارے ہاں مذہبی تعلیم کی وفاق ہے, ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈگری اناؤنس کی جائے جس میں آپ ایم اے لیول پہ امامت کی ڈگری دیں. ہاں, تو یہ ایک بڑی عام تجویز ہے. اس کو میرا خیال ہے ہم بہتر آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ ایک کوالیفائڈ آدمی اور تربیت یافتہ آدمی, جیسے دیکھیں نا ایجوکیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ڈگری نہیں ہے, آپ ایجوکیشن میں ماسٹر نہیں کیا تو آپ نہیں پڑھا سکتے. اس طرح دینی تعلیم کے ساتھ ضرورت ہے کہ آپ کے پاس امامت کی ڈگری ہو تاکہ آپ کسی مسجد کے خطیب اور امام لگ سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میرے مہمان خورشید ندیم صاحب, قاری حنیف جالندری صاحب اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, ہمیں وقت دیا اور پاکستان میں جو مسائل ہیں عدم برداشت کا, اس کے ہم نے وجوہات کی نشاندہی کی اور کچھ پریکٹیکل سلوشنز کی بھی بات کی. لیکن پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. اس پر آپ رائے دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیجز اور ہینڈل موجود ہیں. کل تک کے لیے خدا حافظ, مجھے اجازت دیجیے.